Praise God. Hallelujah. मसीह खुदावंद के अजीम पाक और जोरावर नाम में आपकी सलामती हो। आज मैं जिस सन्मान पर बात करने वाला हूँ वो है न्यू ईयर, नए साल का पैगाम है। लूका रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 13वां बाब 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदा के जिंदा कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद उसको काट डालना। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, साल 2020 गुजरा है और इस साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि मुश्किलात थी, तंगी थी, भूख थी, गुर्बत थी, कारोबार बंद थे, लेकिन फिर भी खुदा ने अपने लोगों को जिंदा रखा। अजीजों, 2020 हमारे लिए कैसा गुजरा है हम जानते हैं। दुनिया भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मौत का खौफ था। मौत का इस तरह खौफ था कि लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से डरते, लोग एक दूसरे से मिलने से डरते, लोग एक दूसरे के घर में जाने से डरते कि कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए। मौत के साए मंडलाते रहे। भूख और गुर्बत ने किस तरह राज किया। कारोबार बंद, शहर बंद, और हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम तरक्की ममालिक या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, सब ममालिक के अंदर यही हाल था। लेकिन अजीजों, बहुत सारे लोग इस वबा की जद में आ गए जिनको खुदा ने अपने पास बुला लिया। लेकिन खुदा ने हमें जिंदगी दी, खुदा ने हमें सांसें दी। वबाओं के अंदर भी खुदा ने हमें संभाला। भूख के अंदर भी खुदा हमारे साथ साथ रहा। कलाम बयान करता है कि वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। वो तो गयूर खुदा, वो मेहरबान खुदा, वो कौमों, उम्मतों, कबीलों का खुदा है। वो तो रब्बुल आलमीन है। वो तो तमाम जहानों का और कौमों, उम्मतों, कबीलों का खुदा है। वो किसी एक मजहब का खुदा नहीं है, वो किसी एक कौम का खुदा नहीं है। कलाम बयान करता है कि वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करने वाला खुदा है। 2020 किस तरह गुजरा हम सब जानते हैं। लेकिन भूख के अंदर भी खुदा अपने लोगों को रोटी मुहैया करता रहा। कारोबार बंद होने की वजह से भी खुदा ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। लेकिन एक नया साल हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिया खुदा ने। आज 2021 का पहला साल, पहला दिन है और खुदा ने हमें सांसें दी, जिंदगी दी। मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से
خدا نے بچا کر اپنی پناہ میں رکھا، سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں سانسیں دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ ہم اس کی تمجید کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں۔ آج کا جو حوالہ ہماری تربیت کے لیے پڑھا گیا، نصیحت کے لیے پڑھا گیا، اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ بیکار اور بے پھل زندگی خدا کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک مالک ہے، وہ مالی کو کہتا ہے کہ 3 سال سے میں اس انجیر کے درخت کے پاس آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس پر پھل نہیں لگتا، تو ایسا کر کہ اسے کاٹ ڈال، یہ کیوں زمین کو بھی روکے ہوئے ہے۔ اب جو باغبان ہے، اب جو یہاں پر مالی ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے اپنے مالک سے، کہتا ہے کہ اے خداوند، خداوند کا مطلب مالک ہے، آقا ہے، وہ کہتا ہے اے خداوند 1 سال تو اسے اور رہنے دے، اگر آگے کو پھلا تو خیر، اگر نہ پھلا تو اس کو کاٹ ڈال۔ دیکھیں، خدا نے مشکلات کے اندر بھی ہمیں زندگی دی، سانسیں دی۔ سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ اس کا کیا مقصد ہے، خدا کا کیوں اس نے زندگی دی ہے۔ اس سے کہیں کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے سانسیں دی، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے زندگی دی، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے سنبھالا، جس مقصد کے لیے 2021 کا آج نیا سال، نیا دن میری زندگی کے اندر بخش دیا، اپنے مقصد کو پورا کر، مجھے اپنا زور دے دے، مجھے حکمت دے دے، تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھ سکوں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو گزار سکوں۔ اگر 60 سال، 70 سال یا 80 سال جتنے بھی ہماری زندگی ہے ہم مسیح کے بغیر گزارتے ہیں، ہم اس کے کلام کے بغیر گزارتے ہیں، تو پھر انجام برا ہوگا۔ یہاں پر جو مالک کہہ رہا ہے، یہ خدا باپ ہے اور باغبان اس کا بیٹا ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ریکویسٹ کرتا ہے، اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے کہ خداوند انہیں ایک موقع اور دیا جائے۔ اس نے تو صلیب پر بھی اپنے لوگوں کی شفاعت کی، اس نے تو صلیب پر ان کی بھی شفاعت کی جنہوں نے اسے صلیب پر لٹکا دیا، جنہوں نے اس کی تذلیل کی، جنہوں نے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا، اس نے تو صلیب پر ان کی بھی شفاعت کی اور کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر مالک کہتا ہے اپنے مالی سے، باغبان سے، کہ 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ انجیر کا درخت مجھے پھل نہیں دیتا، ایسا کر کے اس کو کاٹ ڈال، یہ کیوں زمین کو بھی روکے ہوئے ہے۔ خدا کو بھی بیکار اور بے پھل زندگی پسند نہیں ہے۔ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ جو بار بار توبہ کرتا ہے، جو بار بار گناہ کرتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا اس کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ توبہ کا مطلب ہے بدل جانا، توبہ کا مطلب ہے تبدیلی آ جانا، توبہ کا مطلب ہے اپنے بری روشوں کو چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلنا اور ویسا ہی مزاج رکھنا جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے پھر اپنی وہی گندی انسانیت کے اندر، وہی پرانی زندگی کے اندر چلا جاتا ہے، تو کلام بیان کرتا ہے کتا اپنے قے کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف جاتی ہے۔ عزیزو،
جس مقصد کے لیے خدا نے زندگی دی ہے اس مقصد کو پہچانیں کہ خدا نے کیوں زندگی دی۔ خدا کو بھی بیکار اور بے پھل زندگی پسند نہیں ہے، اور خدا بے پھل کو موقع دیتا ہے۔ جس طرح اس باغبان نے اپنے مالک کے حضور ریکویسٹ کی، اس سے کہا کہ 1 سال اسے اور دے دے، 1 سال اور میں اس پر محنت کروں گا، اس کے چوگرد تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا، تو 1 سال اسے اور دے دے۔ خدا ہماری زندگیوں کے اندر بار بار موقع دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ توبہ کریں، کیونکہ خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان بچ جائے، لیکن انسان خدا کے کلام سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن انسان دنیا داری کی فکر و تردد میں رہتا ہے، انسان روپے پیسے دولت کے چکر میں رہتا ہے، انسان بری روشوں کے خیال میں رہتا ہے، انسان خدا کے کلام پر کیوں دھیان نہیں کرتا؟ خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ خدا کا بندہ آہو نالا کرتا ہے خدا کے حضور کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ آج بھی خدا کے لوگ جن کو خدا نے مقرر کیا ہے، جن کو خدا نے مخصوص کیا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے آہو نالا کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں کہ خداوند زندگیوں کو تبدیل کر دے، خداوند گناہگار دے دے مجھے جن کو میں انجیل سنا سکوں۔ وہ آج بھی روتے ہیں خدا کے حضور اور کہتے ہیں کہ خداوند گناہگار لوگ مجھے دے دے، گناہگاروں کو تیرا پیغام سناؤں، تیری انجیل سناؤں، اور وہ توبہ کریں اور تیرے حضور جھکتے رہیں۔ یرمیہ نبی کتاب مقدس کے اندر اس کو رونے والا نبی کہا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تو میں اپنی بنت قوم کے لیے روتا رہتا۔ اس کو بائبل مقدس کے اندر رونے والا نبی کہا گیا ہے۔ عزیزو، پھل لانے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ جو لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور خدا کے کلام کو بیس بنا کر چلتے ہیں، ایسی زندگی خدا کو پسند ہے۔ خدا کو بیکار بے پھل زندگی پسند نہیں ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں خدا اپنے لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے، چاہے ہم خدا کو اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا خدا تسلیم کریں یا نہ کریں، چاہے ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن خدا ہمیں پھر بھی کھانے کو روٹی دیتا ہے، خدا پھر بھی پہننے کو کپڑا دیتا ہے، خدا پھر بھی ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، خدا پھر بھی مشکلات کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہم دست بردار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خدا کبھی ہم سے دست بردار نہیں ہوتا۔ ہم چھوڑ جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن وہ خدا کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خدا کبھی ہمیں مشکلات کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خدا کبھی ہمیں تنگیوں کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خدا کبھی ہمیں آزمائشوں کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خدا کبھی ہمیں بیماریوں کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خدا کبھی ہمیں مصیبتوں کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خدا کبھی بھی کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اپنے بادل کو، اپنی بارش کو نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر طلوع کرتا ہے۔ وہ ایسا رحیم خدا ہے۔ 2021 کا سال اس نے ہماری زندگیوں کے اندر بخش دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے خدا کے حضور توبہ کریں
اور اسے کہیں خداوند جتنے بھی سال میں نے تیرے بغیر گزارے ہیں خداوند میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، خداوند میں معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور 2021 کا سال میرے لیے برکتوں سے بھرا ہوا سال ہو، میرے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا سال ہو، دکھ مصیبتیں تکلیفیں میری زندگی کو چھوڑ جائیں اور اس سے سچی توبہ کر لیں، اس کے قدموں میں آ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں تو مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ، اپنا منجی مان لیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے، جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ اس درخت کو کاٹ ڈال، یہ کیوں زمین کو بھی روکے ہوئے ہے؟ اگر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے اور باغبان ریکویسٹ کرتا ہے، اگر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، ایک نیا سال بخش دیا، تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، خدا سے توبہ کریں اور کہیں خداوند اس سال کے اندر میری تمام بدیوں کو دھو ڈال۔ خداوند تیرا کلام بیان کرتا ہے کہ تیرے گناہ کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہوں، ہر چند ارغوانی کیوں نہ ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، مجھے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے دھو ڈال۔ میں تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں، خداوند تو مجھے معاف کر دے، اور جو سال تو نے مجھے بخش دیا، آج سے جتنی بھی میری زندگی ہے میں تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند کا فضل جب آپ پر ٹھہرے گا تو ہم خداوند میں مسرور رہیں گے۔ خداوند آپ کو 2021 کے اندر کثرت سے برکت دے اور اپنی پناہ میں ہمیشہ رکھے۔ 2021 کا سال آپ کو مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے۔